सामाईन हजरात, न्यू नेशनल इलेक्ट्रिक के जानिब से जलसा सीरत पाक दिसंबर 2016 नात तकरीर का प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाएं। खुदा का नाम बड़े बड़े शोरा तशरीफ फरमा है। असल में घबराहट भी लगती है कि अगर मिसरे में थोड़ा सा वजन गिर गया ना तो ये ऐसे हजरात हैं जो आलिम भी हैं, कान खींच लेते हैं, खाल खींच लेते हैं। मैं इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा एहतियात कर रहा हूँ। बैर कैफ इतना मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आप तक कोई मिसरा ऐसा नहीं पहुंचेगा जिसमें शरई कोई खराबी हो या हराम सिलसिला हो। मैं सही तरीके से इंशाल्लाह आप तक पहुंचाऊंगा। बस आप इस पहले मिसरे पर अपने लब खोलिएगा कि खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना। जहां पर कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना। खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना। जहां पर कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना और भगाना हो। जिसके लिए ये दो मिसरे में पढ़े, बस ये दो मिसरे जो पहले कहे, बस इन दो मिसरों के लिए कह रहा हूं। बस यहां आप खामोश नहीं होने चाहिए। यहां आप खामोश हो गए तो काम हो गया। खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना। जहां पर कुफ्र लिखा हो वहां अरे भगाना हो। अगर नजदी वहाबी शैतान या यजीदी को भगाना हो, अगर नजदी वहाबी शैतान या यजीदी को, तो दरवाजे पे बस अहमद रजा का नाम लिख देना। भगाना हो अगर भगाना हो अगर नजदी वहाबी शैतान या यजीदी को, तो दरवाजे पे बस अहमद रजा का नाम लिख देना। पहुंचिए जरा उधर ही और उन्हीं के छोटे बरादर अल्लामा हसन रजा की बारगाह में हाजिरी दीजिए। क्या कह रहे हैं? सरकार की नात का एक शेर कहा है उन्होंने, अल्लाहु अकबर अल्लाहु समद। मैं पढ़ता हूँ शेर को, आप हजरात सिर्फ अपने लब खोल के सुभान अल्लाह कहिए, आप सवाब हासिल कीजिए आपकी। कि अल्लामा हसन रजा कहते हैं कि बागे जन्नत में, जफर भाई, बागे जन्नत में अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं, बागे जन्नत में निराली चमन आराई है, क्या मदीने पे फिदा होके बाहर आई है। बागे जन्नत में निराली चमन आराई है, क्या मदीने पे फिदा होके बाहर आई है। और ऐ हसन हुस्ने जहां ताब के सदके जाऊं, जर्रे जर्रे से आया जलवाए ज़ेबाई। ऐ हसन हुस्ने जहां ताब के सदके जाऊं, जर्रे जर्रे से आया जलवाए ज़ेबाई है। हजरात करबला में हाजिरी नहीं हुई है अभी तक। मैं चाहता हूं कि तेजी से वहां भी हाजिरी दे लीजिए। और अगर आपको लग रहा है तो दो चार मिसरे आप बोर तो नहीं हो रहे हैं उलमा इकराम जो इससे, क्योंकि मैं लंबी निजामत का कायल नहीं हूं, मेरे पास 1 मिनट की निजामत होती है। लेकिन मैं इसलिए आप हजरात में ये दो चार शेर पढ़ देता हूं ताकि आप हजरात ये ना सोचें कि मैंने पढ़ा नहीं। बाकी ये है कि हम 1.5 मिनट की निजामत करते हैं भाई, और ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट की कर लेते हैं। बस ये आपकी हौसला अफजाई के लिए सरकार की कोई हदीस पढ़ता हूँ या सरकार की बारगाह में नात का शेर पढ़ता हूँ, इससे मुझे भी सवाब मिल जाता है, आपको समाअत करने में भी सवाब मिल जाता है। लेकिन मैं कमेटी के अहकाम हुक्म का बिल्कुल पाबंद हूँ। जब आप कोई हुक्म करेंगे इंशाल्लाह मैं हाजिर खिदमत रहूंगा। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जो हजरात हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमा है, ज्यादा से ज्यादा आप इन्हें समाअत करें। मैं एक शेर पढ़ देता हूँ, अगर आप हजरात चाह रहे हैं तो एक बार स्टेज वाले भी जरा या रसूलुल्लाह कह दीजिए, मोहब्बत के साथ कहिए या रसूलुल्लाह कहना, ये सवाब का काम है, बड़ा काम है ये। मैं शेर पहुंचा रहा हूं आप तक। शेर को मैं बारहा पढ़ता हूं और मेरी आदत रहती है कि मेरा साथी सुनने वाला कम से कम इस अंदाज में सुने कि वो समझ जाए बात। आजकल लफाजी में सारा कुछ होता है, मुकर्रिरीन हजरात भी लफ्जों में कह के गुजर जाते हैं, जो सर से बात गुजर जाती है, लेकिन जो जहन में बैठ जाए वही बात कहनी चाहिए। बड़ा अच्छा शेर है। लगे आपको शोरा किराम बैठे हैं कि सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिरी दीजिए तसव्वुर में और सुनिए कि अफजल है
کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، کیوں کہ تاجدار دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، تاجدار دو جہاں ہے نانا حسین کا، اور بس ایک پل کی تھی حکومت یزید، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ارے صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اگر آپ کو لگا کہ شعر ہو چکا ہے تو میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ تک اور پہنچ رہا ہوں۔ بہرکیف ہمارے اور آپ کے درمیان علماء کرام تشریف فرما ہے، میں بھی چاہوں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سمے انہی حضرات سے ملے، آپ کو سیکھ کر بھی جائے، کیونکہ آج کی اس بہترین بزم میں تین خطیب ہیں جن کو آپ نے سماعت کرنا ہے۔ کمیٹی نے بہت بڑا اہتمام کیا ہے آپ کے لیے، آپ سبھی حضرات ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ایسی کمیٹی کو اللہ سلامتی عطا کرے، جو ذکر خدا، ذکر رسول، متعدد علماء کی زبانی آپ تک پہنچا رہی ہے، اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے۔ بہت اچھا کام کیا ہے، میں بڑا خوش ہوا الحمدللہ، کیونکہ ہندوستان بھر میں میرا بھی جانا ہوتا ہے، مختلف اجلاس میں حاضری ہوتی ہے، لیکن میں نے جو سکون اور جو حسن سلوک آپ کا دیکھا وہ میں نے بہت اچھا پایا کہ آپ 5ویں اجلاس میں ہیں اور دل جمی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور اپنے نبی کے جشن میں بیٹھے ہیں، اور ہماری آپ کی نجات کا بہترین ذریعہ یہی ہے ہم ذکر خدا رسول سماعت کریں۔ بس یہ اسی انداز میں آپ بیٹھے رہیے۔ ایک شعر سن لیجئے، اختر انوالوی بنگلہ دیشی نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کاغذ پہ لکھ کر چوم لیتا، محمد مصطفیٰ کاغذ پہ لکھ کر چوم لیتا ہوں، پے تکریم جہاں اس میں پیمبر چوم لیتا ہوں، اور خوشا قسمت کے جب یاد مدینہ مجھ کو آتی ہے، تصور میں شہ کونین کا در چوم لیتا ہوں۔ خوشا قسمت کے جب یاد مدینہ مجھ کو آتی ہے، تصور میں شہ کونین کا در چوم لیتا ہوں، تصور میں شہ کونین کا در چوم لیتا ہوں۔ آئیے حضرات، کافی سمے ہو چکا ہے، چونکہ آپ نے کئی سارے حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ ہماری جماعت اہل سنت کے نہایت ایک بزرگ عالم دین ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، اپنے خوبصورت کلمات کہنے کے لیے صرف 20-25 منٹ کے لیے وہ تشریف لائیں گے، کیونکہ ہمارے اکابرین میں آتے ہیں، ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں گے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ جماعت اہل سنت کے نہایت ہی اچھے بزرگ اور بعمل عالم دین حضرت مولانا الحاج ابوالکلام صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ سے گزارش کروں گا حضرت تشریف لائے۔ آئیے اپنے مہمان کا نعرہ تکبیر و رسالت سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت جو چند منٹ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، 20-25 منٹ میں انشاءاللہ عشق رسول کیا ہے، تقاضے ہیں اس کے کیا، اس پر انشاءاللہ آپ سے گفتگو فرمائیں گے حضرت علامہ الحاج ابوالکلام صاحب، ابوالکلام صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم۔ الفاتحہ۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقى لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دل کیا تھا گہرائیوں میں ڈوب کر اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ صلاۃ و سلام کا نذرانے عقیدت و محبت پیش کیجیے. پڑھیے بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. بہت سنجیدہ مجمع ہے. میں سنجیدگی کا طالب ہوں. آپ اپنی انرجی کو بچا کر رکھیے گا. ابھی ہمارے شورا کی اچھی خاصی فہرست ہے. ہمارے بعد اچھے اچھے مقررین بھی یکے بعد دیگرے تشریف لائیں گے. یہ کمیٹی کا مجھ ناچیز پر بڑا احسان ہے، اس لیے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور پہلے آپ بول لیجئے، آپ کمزور ہیں، آپ کی آواز بھی کمزور ہے نا. بات حقیقت ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ کی آواز کمزور ہے. آپ کے مقابلے میں دیگر مقررین
الشورا ابھی آپ نے نوجوان شاعر حضرت مولانا عثمان غنی صاحب، ان سے پہلے ہمارے اسد اشرفی اور ہمارے حضرت مولانا سخی کشمیری جو اناؤنسر اور نقیب جلسہ ہیں، ماشاءاللہ یہ سب کی آواز بھی تگڑی، یہ سب تگڑے، ان کے مقابلے میں کمزور، میری آواز بھی کمزور۔ آمین ثم آمین۔ کرم اس لیے کہا، یہ ہمارے کمیٹی کی مہربانی، محبت، کہ جہاں بھی جلسے میں جاتا ہوں جلسے والے مجھ پر بڑا ظلم کرتے ہیں، سلا دیتے ہیں کھلا پلا کر۔ جب سب چلا جاتا ہے، 2-4 آدمی رہ جاتا ہے، تب حضرت چلیے، تو 4-5 آدمی مجلس میں 10 آدمی نعرہ لگاتے ہوئے آتے ہیں۔ اب بیٹھ کر سوچتا ہوں کیا کہوں، تو کچھ کہنے سے پہلے کمیٹی کے لوگ کہہ دیتے حضرت دعا کر دیجیے، تو دعا کر دیتا۔ کچھ کہنے کا اتفاق نہیں ہوتا، مگر آج میں بہت خوش ہوں کہ کمیٹی کے افراد نے اس بوڑھے کو اس وقت موقع دیا جب میری محفل جوان ہے، مجمع جوان ہے، اور یہ بانگے تو حل اپنے انداز سے بتا رہے مولانا آپ کمزور ہیں، ہم جوان ہیں، اور تقریر مقرر نہیں کرتا ہے، مجمع کرا لیتا ہے، مجمع کرا لیتا ہے، تو ہم ہیں۔ ہمارے اناؤنسر صاحب نے کئی مرتبہ ریپیٹ کیا، عشق کے تعلق سے تقریر کریں گے، مگر تھوڑی دیر کریں گے، 10-20 منٹ کریں گے، 10-20 منٹ کریں گے۔ کئی بار تکرار کیا 10-20 منٹ کو، تو چلیے 10 کو 20 میں جوڑ دیتے ہیں تو کتنا ہو جاتا ہے؟ 10 کو 20 میں جوڑ دیتے ہیں کتنا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے نا؟ الحمدللہ۔ عشق اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت ماضیہ، معید ملت طاہرہ، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقائے نعمت دریائے رحمت الشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ جلا دی وہ آگ لگا دی۔ کیا بات، کیا بات، واہ! آپ اپنے انداز کریے، ہم یہ نہیں کہیں گے چلائیے، ہم سنجیدگی کے طالب ہیں۔ آپ کا مجمع ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ کا انداز، دن میں نے تقریر کی، بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ نے سماعت فرمائی، اس لیے کہ جب آدمی شور مچاتا ہے تو شور میں بات گم ہو جاتی ہے۔ سنجیدگی سے سنیے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، میں آپ کا بھی احترام کروں گا، میں اپنے کمیٹی کے افراد کا بھی اہتمام کروں گا، اسٹیج پہ حاضر باش علماء شورا حفاظ کا بھی احترام کروں گا، زیادہ دیر نہیں لوں گا میں، مگر جو کہتا ہوں اس کو سنو۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ دیکھیے میرے بعد جو شخصیت آئی میرے مقابلے میں طاقتور ہے کہ نہیں ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ میرے بعد جو بھی آئے گے وہ طاقتور ہو۔ عشق ہے کیا چیز؟ سماعت فرمائیے گا۔ عشق کہتے کسے؟ ارے محبت ہی کو تو عشق کہتے ہیں، محبت کی فراوانی کو عشق کہتے ہیں، محبت کی زیادتی کو عشق کہتے ہیں۔ محبت، آج میری تقریر تو پوری محبت ہی پہ ہوئی ہے نا، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ آپ جواب دیں گے؟ ایمان نام ہے محبت رسول کا، پورا مجمع بولے ایمان نام ہے۔ جب میں کہوں ایمان نام ہے تو آپ کہیں محبت رسول کا۔ ایمان نام ہے، سبحان اللہ، ایمان نام ہے۔ آو اعلی حضرت کی بارگاہ میں عشق سمجھ میں آ جائے گا۔ اعلی حضرت نے فرمایا، وصیت فرمائی کہ میری قبر کو اتنی گہری کھودنا، اتنی گہری کھودنا کہ اس میں میں کھڑا ہو سکوں۔ ادھر والے سبحان اللہ، ادھر والے سبحان اللہ، بس سنجیدگی کے ساتھ۔ اعلی حضرت نے وصیت فرمائی کہ میری قبر کو اتنی گہری کھودنا کہ اپنی قبر میں میں کھڑا ہو سکوں۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا، حضور آخر ایسا کیوں؟ اعلی حضرت نے کیا جواب دیا؟ سنو جتنے لوگ ہو سب سنو۔ اعلی حضرت نے فرمایا کہ جب میں زندگی بھر اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا رہا، اور جب قبر میں میرے آقا آئیں گے تو کیا میں اس وقت بیٹھا رہوں گا؟ اس وقت بھی کھڑا ہو جاؤں گا اور کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں۔ جہاں سبحان اللہ کہنے کی جا ہے سبحان اللہ کہو، میں روکوں گا نہیں۔ تحدیث نعمت کے طور پر کیوں؟ جب تک تم سبحان اللہ کہتے رہو گے نام اعمال میں ثواب درج ہوتا رہے گا۔ اعلی حضرت نے تو وہ سکہ راج الوقت عطا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہندوستان میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پاکستان میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، فضاؤں میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہواؤں میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میں 4 مرتبہ بنگلہ دیش گیا، ڈھاکہ انٹرنیشنل پریس کلب میں امام احمد رضا کانفرنس میں نے دیکھا پورے بنگلہ دیش سے ڈیلیگیشن آ رہا ہے، سب کے بینر پر لکھا ہوا ہے میرے اعلی حضرت، میرے اعلی حضرت، میرے اعلی حضرت۔ ڈیلیگیشن الگ الگ ہے، یہ رضوی کا ٹولہ آ رہا ہے، یہ شفیعوں کا جتھا آ رہا ہے، یہ تیغیوں کی جماعت آ رہی ہے، یا شفیعوں کا گروہ آ رہا ہے۔ سب کے بینر پر لکھا ہوا میرے اعلی حضرت، میرے اعلی حضرت، میرے اعلی حضرت۔ محمد ابوالکلام احسن القادری نے پوچھا ایک صاحب سے، کہا کہ بات کیا ہے؟ کہ سب سلسلے کے بینر پر ایک ہی سینٹینس، ایک ہی سطر،
ایک ہی جملہ کیوں کہ مولانا ابوالکلام صاحب آپ تو 25 کتاب کے رائٹر ہیں. مولانا ابوالکلام صاحب آپ تو سارے 600 علماء کے استاد ہیں. مولانا ابوالکلام صاحب آپ تو دارالعلوم اسلام کے پرنسپل ہیں. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے اعلی حضرت کی شخصیت؟ آج یہ سارے سلسلے والے اپنے اپنے بینر پر جو میرے اعلی حضرت لکھے ہیں صرف اس لیے کہ اگر اعلی حضرت کا وجود گرامی نہ ہوتا نہ رضوی سلسلہ نظر آتا، نہ شفیع سلسلہ نظر آتا، نہ تیغی سلسلہ نظر آتا، نہ عزیزی سلسلہ نظر آتا، نہ شفیع سلسلہ نظر آتا، بلکہ پرچے کالے رہے دو مولانا ابوالکلام صاحب کہ آج جتنی خانقاہیں موجود ہیں احسان ہے اعلی حضرت. کیا بات، کیا بات. احسان ہے اعلی حضرت کا. اعلی حضرت کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان یہ ہے کہ نبی سے عشق کا انداز عطا فرما دیا، نبی سے محبت کا طریقہ عطا فرما دیا، نبی سے محبت کا سلیقہ عطا فرما دیا. الزام لگانے والوں نے الزام لگایا کہ اعلی حضرت نے میلاد کو جنم دیا، اعلی حضرت نے قیام کو جنم دیا، اعلی حضرت نے سلام کو جنم دیا، اعلی حضرت نے فاتحہ کو جنم دیا، اعلی حضرت نے بزرگان دین کے روضے پر جانے کا رواج قائم کیا. میں کہتا ہوں نادانو، غلط 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 ہے. اعلی حضرت سے پہلے یہ چیزیں آ رہی ہیں. اعلی حضرت نے ان چیزوں کو جنم نہیں دیا ہے. اعلی حضرت کا دنیا سنیت پر احسان یہ ہے کہ جب تمام فرقہ ہائے باطلہ مل کر پوری طاقت کے ساتھ سنیوں کے نظریات اور اعتقاد سے سرگرم عمل تھے، اس کو ختم کر دینا چاہتے تھے، اس وقت امام احمد رضا خان نے فانوس بن کر ان چیزوں کو مٹنے سے بچا لیا، بچا لیا ہے، بچا لیا ہے. اعلی حضرت کا یہ احسان ہے، ان چیزوں کو مٹنے سے بچا لیا ہے. میرے دوست، عشق کی باتیں آؤ، محبت کی باتیں آؤ، مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں عشق سمجھ میں آ جائے گا، محبت سمجھ میں آ جائے گی، کس طریقے سے رسول سے محبت کی جاتی ہے. مفتی اعظم ہند ہیں. اللہ اللہ، ذرا اٹھی بیٹھی کا سلسلہ بند کر دو میرے دوست. میں اب آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، میرا وقت بہت کم رکھا گیا ہے، اس لیے کہ علماء کی بھی اچھی خاصی فہرست ہے، شعراء کی اچھی خاصی فہرست ہے، اور ہمارے اراکین نے یہ سمجھا کہ مولانا بہت کمزور ہے، آواز ان کی کمزور ہے، یہ زیادہ دیر تک بول نہیں سکیں گے. مگر مجھے تو اپنے رسول کریم کی ذات پر اتنا بھروسہ ہے کہ جب میں بیٹھ جاتا ہوں اسٹیج پر تو مدینے سے ایسی ہوا آتی ہے کہ بس میں اتنا توانا ہو جاتا ہوں کہ اگر 3 گھنٹہ بھی بولنے کا موقع میں تو بولتا چلا جاتا. آجی کوئی رٹ کے بولتا ہے، یہ رٹ کے بولنے والی شخصیت نہیں ہے. میری آسان تقریریں ایسی وجود میں آئی، کتنے معلوم کتنوں کو مقرر بنا دیا ہے، کتنے کو مقرر بنا دیا. آسان تقریریں میری لکھی ہوئی ہے، وہ ہندوستان میں بھی مقبول ہے، بنگلہ دیش میں بھی مقبول ہے، پاکستان میں بھی مقبول ہے. میرے دوست، اسٹیشن پہ مفتی اعظم ہند ہیں، شہزادہ اعلی حضرت ہیں، تاجدار اہل سنت ہیں. ٹرین رکی اسٹیشن پر، اجودھیا کے پلیٹ فارم پر ٹرین رکی. آپ نے گھڑی دیکھا، سامان ٹرین میں ہے، آپ کا خادم بھی ہے. آپ ٹرین سے نیچے آئے،
प्लेट फार्म पे आपने मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बिछा कर 2 रकात नमाज की नियत कर ली। अल्लाह अल्लाह, मुसाफिर थे, असर का वक्त था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जैसे नियत बानी वैसे ट्रेन ने भी सीट दे दिया, सीटी दे दी। कुछ उसमें वो भी थे जो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पाजामा पहने हुए थे, वो भी थे। उन्होंने आवाज दी, मौलवी साहब ट्रेन गई, मौलवी साहब ट्रेन गई। उसी में एक पंजाबी भी था, पंजाबी ने भी कहा, मौलवी साहब ट्रेन गई, अब ट्रेन छूटेगी, भिशल हो गई है, सीटी हो गई है। मगर उन्हें मालूम नहीं था कि कौन है, कौन नमाज के लिए खड़े हुए हैं। ये वो हैं जो न मालूम ट्रेन की कितनी सीटियों की सीटियां बजाते, ये वो है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आप मतानत के साथ, संजीदगी के साथ उठते बैठते रहे, रुकू सजदा कौमा जलसा करते रहे, नमाज होती रही। ट्रेन चली, जैसे चली वैसे कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, और मजाक उड़ाने वालों ने तो उड़ाया, आपका खादिम भी था, उसका भी दिल धड़क रहा था कि हजरत का सामान ट्रेन के अंदर है, हजरत बाहर है, ट्रेन अब चल चुकी है। चली ट्रेन, चंद कदम के बाद एक झटके के साथ ट्रेन रुक जाती है, एक झटके के साथ ट्रेन रुक जाती है। अब ड्राइवर परेशान है, ट्रेन चल क्यों नहीं रही है, ट्रेन चल क्यों नहीं रही है। इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, एक कल भी ठीक है, ये पुर्जा भी ठीक है, ये पार्ट भी सही है, सब ठीक है, ट्रेन चल क्यों नहीं रही है। गार्ड पीछे से चला आया, दौड़ा दौड़ा, टिकट मास्टर अपने काउंटर से निकल गए, भीड़ लगे इंजन के पास, ट्रेन चल क्यों नहीं रही है। मगर वो पंजाबी जो बड़े गौर से देख रहा था, उसने आवाज दी, ओ गार्ड साहब, ओ ड्राइवर साहब, क्या देख रहे हैं, ट्रेन नहीं चलेगी, ट्रेन एक नमाजी का इंतजार कर रही है। क्या बात, क्या बात, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ट्रेन एक नमाजी का इंतजार कर रही है, ट्रेन नहीं चलेगी। अब गार्ड भी चला रहा है, ड्राइवर भी चला रहा है, टिकट मास्टर भी चला रहा है, एक नमाजी इश्क और मोहब्बत में डूब कर नमाज पढ़ रहा है। उन्हें फिक्र नहीं है कि ट्रेन चली जाए, उन्हें फिक्र नहीं है कि सामान छूट रहा है। हाजी फिक्र तो उसको होता है जिसके ख्याल आए। हाजी उसको ख्याल कहाँ, वो तो ख्याल यार में डूबा हुआ है, वो खुदा की मोहब्बत में डूबा हुआ है, वो इश्क में डूबा हुआ है। अल्लाह अल्लाह इसको कहते हैं इश्क, इश्क रसूल इसको कहते हैं, इश्क खुदा इसको कहते हैं। मोहम्मद, मेरे दोस्त और बुजुर्गों, चारों तरफ से लोग घेर, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद शहजादा आला हजरत सलाम दुआ में देखा मजमा लगा हुआ है, तुम लोग क्यों खड़े हो। कहा हुजूर ट्रेन पे आप तशरीफ रखें, हुजूर ट्रेन में आप बैठे। कहा मेरी बोगी मेरे सामने थी, मेरी बोगी कहा आगे घसक के एक झटके के साथ रुक गई है। कहा अच्छा उसको पीछे करो। कहा हुजूर वो ट्रेन ना आगे होती है न पीछे होती है, वो ट्रेन न आगे होती है न पीछे होती है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया, मुस्कुराते हुए फरमाया, हाँ आगे नहीं जाएगी, पीछे लाओ, अब आएगी, पीछे लाओ अब आएगी। जैसे ड्राइवर पीछे लाया, गाड़ी चली आई, जहां खड़ी थी
نہ 1 انچ آگے نہ 1 انچ پیچھے. وہیں پہ گاڑی ایک آواز کے ساتھ رک گئی. پھر اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند اندر گئے. وہ پنجابی شروع سے یہ منظر دیکھ رہا تھا. اس نے کہا اے مولوی صاحب، اے مولوی صاحب، ارے آپ کہ دین کو آج مجھے سمجھنے کو ملا. جب آپ رسول کو مان رہے ہیں، آپ کا یہ عالم ہے، تو آپ کے رسول کا کیا ہے؟ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. اے مولوی صاحب بڑھائیے اپنا ہاتھ. میں آپ کے نانا جان، میں آپ کے رسول پاک کا کلمہ پڑھتا ہوں. بڑھائیے اپنا ہاتھ. میں آپ کے رسول پاک کا کلمہ پڑھتا ہوں. اللہ اللہ. پورے ٹرین میں جو لوگ ہیں سب کے سب دیکھ رہے ہیں. جب ایک پنجابی مفتی اعظم کا ہاتھ پکڑ کے بلند آواز سے پڑھ رہا تھا، حضرت پڑھا رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. حضرت مفتی اعظم ہند کی ایک کرامت دیکھی، اسلامک سرکل میں داخل ہو گیا. یہ ہے عشق رسول. اگر اجازت دو تو ایک واقعہ اور بتا دیتا ہوں. حضرت علی کی بارگاہ میں آؤ، عشق سمجھ میں آ جائے گا. کربلا میں لے جاؤں گا عشق سمجھانے کے لیے تو بہت ٹائم لگ جائے گا. علی کی بارگاہ میں آؤ، کربلا میں نہیں لے جاؤں گا. اللہ اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، سید الشہداء امام حسین کے ابو جان کی بارگاہ میں آؤ. علی کون تھے؟ اللہ اللہ. یہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر نامدار تھے. یہ حضرت علی کون تھے؟ یہ حضرت حسن حسین کے ابو جان تھے. حضرت علی کون تھے؟ یہ داماد مصطفیٰ تھے. یہ حضرت علی کون تھے؟ یہ جانشین مصطفیٰ تھے. حضرت علی کی بارگاہ میں آؤ. کسی جنگ میں حضرت علی کے پائے ناز میں ایک تیر لگ گیا ہے. کیا لگ گیا ہے؟ زخم لگا. حضرت علی نے اس تیر کو نکالنا چاہا، شدت درد سے برداشت نہ کر سکے، چھوڑ دیا. کچھ لوگ پہنچے، حضور میں نکال دیتا ہوں. کہا نہیں، چھوڑ دو، بڑی تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے. لوگوں نے طے کر لیا، صحابہ نے طے کر لیا، چھوڑ دو. حضرت علی فرماتے ہیں چھوڑ دو. جب حضرت علی نماز میں ہوں گے ہم سب تیر نکال دیں گے. لوگ انتظار میں رہے. حضرت علی نے جیسے ہی نیت باندھی، اللہ جمع ہو گئے لوگ. تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد جب آپ تشہد میں بیٹھے، پوری طاقت کے ساتھ لوگوں نے تیر کو نکالا، بندش کر دی. وہی تیر جو نماز سے باہر حضرت علی نکالنے نہیں دے رہے تھے، وہی تیر نماز میں جب ہیں آپ تو صحابہ پوری طاقت سے نکال رہے ہیں. تیر نکل گیا، بندش ہو گئی. جب حضرت علی نے سلام پھیرا تو فرمایا اچھا آپ لوگ آئے ہیں تیر نکالنے کے لیے، میں نکالنے نہیں دوں گا. صحابہ نے کہا یا سبحان اللہ. حضرت دیکھیے تو تیر نکل چکا، بینڈیج کر دی گئی. حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ کہا مجھے کوئی خبر نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں. کیوں؟ ایک ہماری نماز ہے کہ سر سجدے میں تو دل بازار میں، سر سجدے میں تو دل اے ٹی ایم کے پاس، سر سجدے میں تو دل نوٹ بندی کی طرف، سر سجدے میں کیا بات، کیا بات، سر سجدے میں
تو اللہ میں گناؤں بہت لمبی فہرست ہو جائے گی، بڑی لمبی فہرست۔ ایک ہماری نماز ہے، ہماری نماز ہے۔ ایک علی کی نماز تھی کہ جب نماز میں ہوتے تو عشق کا اتنا غلبہ ہوتا، اور حقیقت یہی ہے کہ جب شہید کے زخم پر، جسم پر زخم لگایا جاتا ہے، چاہے تیر کا زخم لگایا جائے، چاہے تلوار کا زخم لگایا جائے، چاہے بھالے کا زخم لگایا جائے، چاہے جس آلے کا زخم لگایا جائے، زخم کی تکلیف کا احساس شہید کو نہیں ہوتا۔ کیا بات! آپ سوال کریں گے مولانا ابوالکلام کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا، اس کی وجہ بتا رہا ہوں، مگر ذرا سا ایک جھلک میدان کربلا میں دیکھ لیں۔ امام حسین کے جسم پر کتنے تیر اور کتنے تلوار کے زخم ہیں، مگر تاریخ بتا رہی ہے کہ امام حسین نہ اچھلے، نہ کودے، نہ تڑپے۔ سوئی اگر ہمیں کوئی پھونک دے، حضرت علامہ سخی خان صاحب کے بلال، سوئی اگر کوئی ہم کو پھونک دے تو ہم چھٹپٹانے لگے، لیکن پورا جسم زخموں سے چھل جائے، نہ تڑپے، نہ چھڑپے، نہ کودے۔ کیوں؟ تو اب آؤ میرے ساتھ، دو باتیں بتا کر میں آپ سے رخصت ہو جا رہا ہوں۔ میں سمجھ رہا ہوں اور تقریر سنانا ہمیں آپ کو ہے، اسٹیج والے ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم اسٹیج والے کو تقریر نہیں سنا رہے ہیں، ہم کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو ہمارا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قوم سنیے۔ اسٹیج والے تو سب ماشاءاللہ ہتھیار سے لیس ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم ان کو نہیں سنا رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں۔ کیوں نہیں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ بتاؤ کہ جب آپ تھیٹر روم میں جاتے ہیں، ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے، آپریشن سے پہلے انجیکشن دے دیتا ہے، سن کرنے والا، جسم سن ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پیٹ کو چیر دے، زخم کو چیر دے، پاؤں کا آپریشن کرے، آنکھ کا آپریشن کرے، حلق کا آپریشن کرے، آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نشے کی دوا دے دیا ہے۔ تو نشے کی دوا دے دے ڈاکٹر، جسم پہ زخم لگائے، تکلیف نہ ہو، اور جو اللہ رسول کی محبت کا نشہ پی کر میدان میں آیا ہو، اس کو تیر کا زخم کیسے، اس کو اسلحہ کا زخم کیسے محسوس ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نماز میں ہے، عشق مصطفیٰ عشق خدا میں ڈوبے ہوئے ہیں، تیر پوری طاقت سے نکال دیا گیا ہے، مگر آپ کو احساس نہیں ہوا ہے۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا لی ہے۔ میرے دوست، رسول سے محبت کرو، محبت کا چراغ جلا کر عبادت کرو گے تو خدا کی قسم تمہاری نماز بھی مقبول، تمہارا روزہ بھی مقبول، تمہارا حج بھی مقبول، تمہاری زکات بھی مقبول، تمہارا تہجد بھی مقبول، تمہارا خیرات عطیات صدقات بھی مقبول، مگر شرط یہ ہے کہ نبی کی محبت کا چراغ روشن کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سلامت رکھے، آپ تمام لوگوں کو سلامت رکھے، اسٹیج والوں کو سلامت رکھے، خاص طور پر مرکزی سیرت کمیٹی
کہ جملہ افراد کو سلامت رکھے، ان کے کارکنان کو بھی سلامت رکھے، اور ان کے معاونین کو بھی سلامت رکھے، ان کے منتظمین کو بھی سلامت رکھے۔ یہ ان کی کارکردگی ہے جو آج ہماری نظر کے سامنے صرف سر ہی نظر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور یہ مجمع بڑی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، سو نہیں رہا۔ وہ جانتا ہے کہ جب ہم سو جائیں گے تو مولانا صاحب کچھ کہیں گے، ہم کچھ سمجھ جائیں گے، تو بات ادھوری ہو جائے گی۔ اس لیے مجمع جاگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجمع کو جاگتا رکھے، اور جب تک زندہ رہے تب تک جاگتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، آپ کو اور سب کو توفیق عمل بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ حضرات، بڑی اچھی گفتگو حضرت سے آپ سماعت کر رہے تھے۔ بہرحال میں آپ کے جذبات کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور میں بہت زیادہ سمے نہیں لوں گا۔ بس میری آپ سے گزارش ہے، آپ حضرات جو بول رہے ہیں آپ خاموشی اختیار کر لیجیے۔ جب آپ کو کہا جائے بولنے کے لیے تب آپ بولیں، کیونکہ ابھی میں بولنا بند کروں تب آپ بولا کریں، اور اس انداز میں بولا کریں کہ آپ کے منہ سے اچھی بات نکلے اور ثواب ملے آپ کو۔ میری گزارش، سبھی لوگ بالکل دلچسپی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہیں بہترین شورائے کرام جماعت اہل سنت کے نامور خطبہ تشریف فرما ہے۔ یہ کے بعد دیگرے آپ نے سماعت کرنا ہے۔ میری گزارش ہے آپ حضرات سے، یہ لوگ جو اٹھ کے جا رہے ہیں اگر کوئی ضرورت ہے تو آپ جائیے، ٹھیک ہے، اور جو ضرورت کے بغیر جا رہے ہیں وہ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں بڑے اچھے خطباء کو، شورا کو سماعت کرنا ہے۔ تمام حضرات بالکل دلچسپی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ یہ بڑی پریشانی ہے ہم لوگوں میں، جب اٹھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اکٹھے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سامعین حضرات، ہمارے یہاں اسٹیج پروگرام جلسے کی نعت پاک، تقریر، قوالی کا آڈیو ویڈیو ڈی وی ڈی کیسٹ، میموری کارڈ، چپس میں ڈاؤن لوڈنگ، ہر کمپنی کا نیا موبائل، ایسوسریز، ایچ ڈی ویڈیوگرافی، ڈی جے ساؤنڈ سسٹم، ڈیکوریشن کے لیے تشریف لائیں۔ نیو نیشنل الیکٹرک موبائل ورلڈ، رائل کمپیوٹرائز مکسنگ لیب، دھرمشالہ روڈ، فینسی مارکیٹ ساسارام، ضلع روہتاس، بہار۔ موبائل نمبر 7870243073۔ ہمارا دوسرا نمبر 9504262865۔